अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत की और ये नज़रसानी की दरख्वास्तें उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये मुख्तसर हुक्म के ज़रिए FBR को कहा था कि वो असर नो उन इल्ज़ामात की तहकीकात करें जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर लगे हैं कि उन्होंने जानते बूझते हुए अपनी अहलिया के असासों को छुपाया और यूँ वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से भी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, मगर उनके साथ उनकी अहलिया सरीना ईसा की तरफ से भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। और आज 6 रुकनी बेंच बैठा था, जबकि असूली तौर पे ये 8 जजेस होने चाहिए थे और उन 8 जजेस की बजाय 2 जजेस को इस बेंच में नहीं बिठाया गया। एक जज जो हैं वो पहले रिटायर हो चुके थे, जस्टिस फैसल अरब, और 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली ख़ान और जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। और आज की समाअत के दौरान असल मुद्दा यही रहा कि आया उन 2 जजों को भी बेंच पर होना चाहिए या नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस उमर ता बंदयाल कर रहे थे, उनके तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस नुक्ते पे अदालत को मुतमईन किया जाए कि 2 जजेस क्यों वो 2 जजेस इस बेंच पे होने चाहिए जिन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतल्लिक़ अक्सरियती फ़ैसले से और कहा था कि मामला FBR को नहीं जाना चाहिए था, और ये भी इख्तलाफ किया था कि जो हुकूमत ने जो भी किया वो बदनीयती पर मबनी था। तो उसके ख़िलाफ़ ये नज़रसानी की दरख्वास्तें थी और सरीना ईसा की तरफ से ये कहा गया, आज वो ख़ुद ज़ाती तौर पे पेश हुई, कुछ सख्त बातें भी की जजेस से और एक एक जज का नाम लेके उनसे सवालात भी किए, और इन सवालात के रद्द-ए-अमल पे फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से नाराज़गी का इजहार भी किया गया और कहा गया कि आप अपनी हदूद पार कर रही हैं। मगर सरीना ईसा ने सिर्फ इतना कहा कि जो जजेस जो कि इस वक्त बेंच पे मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने इख्तलाफ किया था फ़ैसले से, उन्होंने और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने उनको कभी कानूनी तौर पे सुना ही नहीं, सिर्फ एक वीडियो लिंक की तरफ से के ज़रिए सुना गया था, और वो भी उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे पेश हुई थी, बाकायदा तौर पे फ़रीक के तौर पे उनको नहीं सुना गया था। तो इसलिए उन 2 जजेस को भी बेंच पे होना चाहिए जिन्होंने उनको सुना नहीं। जबकि जो 7 जजेस जो 6 जजेस थे उनकी तरफ से ये दलील बार बार आ रही थी रिमार्क्स की सूरत में, ऑब्जर्वेशन की सूरत में, कि जो फ़ैसला होता है वो अक्सरियती जजेस का होता है और उस फैसले की अगर नज़रसानी करनी पड़ती है तो कवायद के मुताबिक वही जजेस ही नज़रसानी कर सकते हैं जिनके फ़ैसले को जो है चैलेंज किया गया होता है। जबकि एडवोकेट मुनीर मलिक का ये कहना था कि फ़ैसला सिर्फ अक्सरियती राय रखने वाले जजेस का नहीं होता, पूरे बेंच का होता है, तो उस पर नज़रसानी भी पूरे बेंच को करनी चाहिए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट रशीद ए रिजवी साहब, जो कि सिंध हाई कोर्ट बार की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस तमाम केस में। रशीद रिजवी साहब, आपने एक बात की कि जो जस्टिस है वो न सिर्फ ये कि होना चाहिए बल्कि होता नज़र भी आना चाहिए, तो ये क्या कहने का मकसद था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा? देखिए, एक चीज़ की तो मैं पहले वजाहत कर दूं कि इब्तिदा में 10 रुकनी बेंच ने सुना था और 10 के 10 इस फैसले पे इत्तिफाक कर गए थे कि जो रेफरेंस है वो मैलाफाइडी है, इल्लीगल है। लेकिन उनका इख्तिलाफ आया था 3-7 का। 3 जजों ने इस बात पे इख्तिलाफ किया था कि FBR को ये मसला ना भेजा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं है। 7 रुकनी बेंच ने कहा था कि जाना चाहिए, वो देखे, और इंसाफ का मकसद ये है कि जजों का भी एहतसाब होना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने रिव्यू फाइल की है। बाकी तो सारे वकील बात कर चुके थे। मेरे पास यही एक मुद्दा था कि जो मैं ऐड करूं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन। ये कोई 150 साल पुराना प्रिंसिपल है और मैं ढूंढता रहा 2-4 दिन से जजमेंट। जो मुझे सबसे पुरानी जजमेंट मिली है ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट की, वो 1923 की है। उस वक्त के चीफ जस्टिस किंग्स बेंच के, उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ वेल सेटल्ड बाय नाउ
कि justice should not only be done but seems to have been done. تو کیوں نظر نہیں آ رہا انصاف ہوتا آپ کو؟ مجھے اس لیے نظر نہیں آتا ہے کہ لا بہت کلیئر ہے. آرڈر 26 رول 8 سپریم کورٹ رولز کا کہتا ہے کہ جہاں تک پریکٹیکیبل ہوگا وہ اسی بینچ کے سامنے لگے گا. اگر پریکٹیکیبل نہیں ہے تو اس بینچ کے سامنے نہیں لگے گا. تو میں نے یہی کہا کہ برڈنز اپون دی آفس ٹو شو کہ اٹ از امپریکٹیکیبل کہ اٹ کین ناٹ بی فکس بیفور دی 9 ممبر بینچ. ایک ریٹائر ہو گیا ہے, یہ ہم پہ نہیں آتا برڈن. اور وہ جو ایک جج صاحب نے ریفر کیا تھا آرڈر 10 رول 2, وہ شروع ہی ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دی آرڈر 26, تو وہ سب آرڈینیٹ ہے 26 کا, اس کو ڈسپلیس نہیں یہ قانونی موشگافیاں عام لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتی. ایک عام آدمی کو اگر آپ نے بتانا ہو کہ یہاں پہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے بینچ کی تشکیل میں, تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ 3 ججز کا ابھی حال ہی میں کوئی 15-20 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ بار کا اینول ڈنر تھا جس میں چیف جسٹس پاکستان آئے ہوئے تھے, اور غالباً آج بینچ کے جو پریزائڈ کر رہے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. صدر نے خطاب کیا تھا اور اس خطاب میں انہوں نے تینوں جج جنہوں نے ڈسینٹنگ فیصلہ دیا اس کی تعریف کی تھی, اور پورے مجمع نے جو 1400-1500 وکیلوں پر مشتمل تھا تالیاں بجائیں تھیں. اور چیف جسٹس اور جسٹس عمرتا بندیال بیٹھے تھے. جی تو اس کے بعد یہ صاف ظاہر ہے وہ کہنے لگے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں. میں کیوں سمجھاؤں؟ میں تو اگر وہ مجھے موقع دیتے تو میں 50 بار کی ریزولوشن پیش کر سکتا ہوں کہ جو ان کا پرسیپشن ہے اس کیسز کے متعلق اور لارجر بینچ کے متعلق, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ کنٹروورسی. تو اب یہ بتائیں, اب اگر یہ ججز جو ہیں آپ کی بات نہیں مانتے اور یہی 6 جج جو ہیں جو پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں, فیصلہ دے چکے ہیں, قاضی فائزیسا سے متعلق FBR کی جو انکوائری ہے وہ ہونی چاہیے تھی اور وہ اب خیر جمع بھی ہو گئی ہے, تو اگر یہی ججز اس کیس کو سنتے ہیں تو پھر کیا آپ سنائیں گے انہی ججز کو؟ پھر ہم اپنے کلائنٹ سے ڈسکس کریں گے. میرے 2 کلائنٹ نے فائل کی ہے, سندھ ہائی کورٹ بار اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر بھینس کے آگے بین بجانا ہے. میرے خیال میں آپ نے تو بات کو کنکلوڈ کر دیا ہے, اور یہ بات آپ نے کی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا, مگر ڈیفینیٹلی محاورتاً کی ہے. نہ تو وکیلوں کے دلائل بین ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ بینچ کوئی بحث ہوتا ہے. بٹ اینی وے, بہت شکریہ رشید ارزی صاحب, آپ نے MJ TV کو وقت دیا. ہمارے ساتھ ایک سینئر کورٹ رپورٹر بھی موجود ہیں, آصف بشیر چودھری, جو کہ طویل عرصے سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو اور خاص کر جسٹس قاضی فائزیسا کے اس کیس کی بھی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. آصف بشیر چودھری صاحب, مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں, کیونکہ صبح کے وقت میں تھوڑا تاخیر سے آیا تھا, تو جو سرینا عیسیٰ ہیں انہوں نے کوئی سوال کرنے شروع کر دیے تھے انفرادی طور پہ ججز سے, وہ کیا واقعہ تھا, تھوڑا بتائیں گے؟ متی, آپ کے آنے سے پہلے یہ ہوا کہ سرینا عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جو پٹیشن جو پہلے میڈیا کو دی ہوئی تھی وہی آج آ کے دوبارہ پڑھی ہے, اور اس میں انہوں نے قانونی نکات تو صرف ایک نکتہ جو تھا سپریم کورٹ رولز کا اس کا حوالہ دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے رولز یہ کہتے ہیں کہ صرف وہی بینچ جو ہے کیس کی سماعت کر سکتا ہے ریویو نظر ثانی درخواستوں کی جس نے پہلے فیصلہ سنایا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی وہ نہ تو کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے کوئی باتیں کیا تھی وہ آپ بتا دیں. وہ جو باتیں انہوں نے کی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اس سارے معاملے میں چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی فریق ہیں, اور وہ کیونکہ رسپونڈنٹ ہیں وہ بینچ انہیں نہیں ایسا بنانا چاہیے اور سربراہ جوڈیشل کونسل وہ فریق ہیں اور انہیں بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور جو جب یہ بات انہوں نے کہی تو عمرتا بندیال جو ہیں اس بینچ کے سربراہ جو 6 رکنی, تو انہوں نے انہیں کہا کہ ہم یہ چیف جسٹس پاکستان نے گریس شو کی ہے کہ انہوں نے بینچ کی تشکیل نہیں کی, بلکہ انہوں نے اس 6 رکنی بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا بینچ ہونا چاہیے. بینچ تو تشکیل کر دیا تھا انہوں نے نا چیف جسٹس نے. انہوں نے کہا, عمرتا بندیال نے کہا کہ بیسیکلی یہ چیف جسٹس کا آئینی قانونی اختیار ہے, آپ ان پہ الزامات نہیں لگا سکتی, اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کو الیج کیا جائے. وہ چیف جسٹس نہیں, وہ تو جوڈیشل کونسل کے سربراہ کو فریق بنایا ہوا ہے نا, وہ تو درخواستوں میں لکھا ہوا ہے, ان کی 22 کے اوپر بھی بات ہوئی ہے.
جی سپریم جوڈیشل کونسل کے بطور سربراہ بات ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں بینچوں کی تشکیل تو چیف جسٹس پاکستان ہی کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آ جائے تو اب ان کا اختیار چلا جائے گا بینچوں کی تشکیل. انہوں نے درخواستوں میں بھی اعتراض اٹھایا ہوا ہے اور یہ قانونی طور پہ ان کا رائٹ ہے. یہ چیزیں عمر عطاب بندیال نے کہا کہ انتظامی طور پہ چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانا، اور انہوں نے گریس شو کیا ہے کہ اس بینچ کو ہدایت کی ہے کہ آپ اس معاملے کو سنیں اور اس پر جو بہتر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور آپ سپریم کورٹ اور کو بطور ادارہ اور چیف جسٹس کو الیج نہ کریں. یہ بات کہتے ہوئے وہ کافی تلخ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کسی جج پہ الزام لگایا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کے، اور چیف جسٹس بھی تو ایک جج ہی ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ صرف آپ کے وہ دلائل سنیں گے جو کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ہیں. آپ اگر کیس کے میرٹ پہ بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کی سٹیج لیٹر آئے گی. وہ تو تشکیل کے اوپر بات کر رہی تھی. یہ بتائیں کہ باقی ججوں کو کیا ایک ایک کر کے وہ کچھ سوال کر رہی تھی، باقیوں کا بھی نام لے کر. انہوں نے جو اہم نقطہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا سپریم کورٹ رولز کے علاوہ. انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو 6 رکنی بینچ سن سکتا ہے. پھر انہوں نے معزز عدالت کے تمام ججز حضرات کے علیحدہ علیحدہ نام لے کر ان سے سوال کیا کہ جسٹس عمر عطاب بندیال آپ بتائیں کہ کیا 7 رکنی بینچ کے فیصلے پر کا ریویو 6 رکنی بینچ کر سکتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے تمام ججز کے نام لے کر یہ بات پوچھی. ان کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا انفرادی طور پہ. میں نہیں کہتا کہ کرنا چاہیے تھا، نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ اس میں تو چیف جسٹس پاکستان فریق ہیں، میرے میاں کے خلاف کانسپریسی ہے، تو اس پر عدالت کے کم و بیش تمام ججز جو ہیں ان کا اینگر بڑا واضح تھا. اور انہوں نے پھر جسٹس عمر عطاب بندیال نے انہیں کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم آپ کو ایک اپنی فیملی کا حصہ ہی سمجھتی ہیں، آپ جج کی اہلیہ ہیں اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن آپ اس طرح سے الیج نہ کریں اور آپ اس لمٹ سے آگے نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ آپ کو نہیں سننا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ آپ کے کاؤنسل جو ہیں لیکن جو سرینا عیسیٰ ہیں انہوں نے جو لکھی ہوئی ایک وہ جو لائی ہوئی تھی اپنے ساتھ تحریر، انہوں نے اسے پڑھنا جاری رکھا اور اینڈ تک انہوں نے اسے پڑھا، جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے ایک دستاویز کا حصہ ہیں جو کہ انہوں نے پٹیشن بھی دائر کیا نظر ثانی کی. میری ذاتی رائے میں اگر آپ پوچھیں تو آج کی کارروائی جو تھی وہ گیلری سے پلے زیادہ ہوا ہے اس میں پٹیشنرز کی طرف سے، اور جو آئینی قانونی نکات تھے وہ وکلاء کے جب آپ بھی اندر آگے اور آپ نے دلائل سنے تو جسٹس منیب اختر نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ کافی سنجیدہ تھے، اس پہ وکلاء کی تیاری نہیں تھی. ممکن ہے اگلی ہیئرنگ پہ وہ اس کے کوئی مدلل جوابات لے کے آ جائیں جو پرسوں ہونی ہے، اور شاید لطیف آفریدی صاحب جو ساتھ میں جو دوسرے ڈسینٹنگ ججز سے اگر وہ بینچ پہ ہوتے تو وہ بھی شاید کوئی سوال کر رہے ہوتے. فی الحال تو یہ وہی تھے نا جنہوں نے اپنے ہی فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا تھا اپنی آبزرویشن. ابھی تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر بحث کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم یہ درخواستیں منظور کر لیں. اس بحث میں ان 2 ججوں کو شامل ہونا چاہیے تھا جن کو نہیں شامل کیا گیا. اگر تو وہ شامل ہوتے تو بحث نہ ہو رہی ہوتی نا، بحث تو تب ہو رہی ہے جب وہ شامل نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں، یا گورنمنٹ اس پہ اعتراض کرتی. جو عدالت نے اپنا ذہن دیا انہوں نے کہا کہ یہ بینچ اس نیت سے بنا تھا کیونکہ جو فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے وہ ان ججز کا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اختلافی نوٹ فیصلہ ججوں کا نہیں ہوتا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، اور اگر 10 رکنی بینچ کا ہے تو سارے ججوں کو ہونا چاہیے. یہی دلائل دیے وکیلوں نے، یہ دلائل دیے ہیں کہ بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریویو تھا وہ ان ججوں نے بھی سنا جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا. اس پہ بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ اپنے دلائل دیں، ہم بھی اس کو دیکھیں گے، اس کے اوپر اپنا. اب یہ پرسوں پہ معاملہ چلا گیا. جی پرسوں پہ معاملہ چلا گیا. لطیف آفریدی صاحب جو کافی بیمار ہے کووڈ کی وجہ سے، سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے اور عدالت نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی اور انہیں کہا کہ اگر آپ گھر سے دلائل دینا چاہیں، اپنے دفتر سے دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دے سکتے ہیں، ہم نہیں چاہتے آپ کورٹ میں ایکسپوز ہوں. آپ کی ایج کافی 79 ایئرز ایج ہے ان کی، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عدالت کے احترام میں ادھر ہی آ کے اپنے دلائل دوں گا اور مجھے سے 1 دن تیاری کے لیے دیا جائے، میں بیمار تھا تو میں تیاری نہیں کر سکتا. بہت شکریہ اے بی سی صاحب. کورٹ میں تو بہت سے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وبا سے بھی یقینی طور پہ بہت سے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، مگر آج سرینا عیسیٰ نے ایک بہت ہی جذباتی کچھ باتیں کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف میں ہی کیوں، صرف ایک جج کی بیوی کیوں، باقی معزز ججوں کی بیویاں اور ان کے بچوں کو احتساب کیوں نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے جیسا کہ اپنی درخواست میں لکھا اور آج دلیل میں بھی کہا، اپنے آرگومنٹس میں بھی یہ کہا کہ جتنے بھی ریسپونڈنٹس تھے
جن کو انہوں نے اپنی نظر ثانی درخواست میں رسپانڈنٹ بنایا ہے، صدر، وزیر اعظم، ان کے وزراء یا ARU کے سربراہان یا وزیر قانون فروغ نسیم یا اٹارنی جنرل جو بھی پیش ہو رہے ہیں ان کے جواب میں، ان سب کے اثاثے، ان کی بیوی اور بچوں کے اثاثے کیوں نہیں مانگے جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ استدعا کی کہ تمام ججوں کی اہلیہ کے، تمام فوج کے اعلیٰ افسران کی خاندانوں کے اور اہلیہ کے اور بچوں کے، اور ان تمام لوگوں کے جو بیویاں اور بچے ہیں ان کے اثاثوں کو بھی اسی طرح سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈالا جائے جس طرح ان کے معاملات کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ احکامات اور فیصلوں کی صورت میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب معاملہ پرسوں تک چلا گیا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال سے جب سرینا عیسیٰ نے یہ کہا کہ آخر میں ہی کیوں، اور آخر ان 2 ججوں کو کیوں نہیں بینچ میں رکھا گیا، آخر کیوں نکالا ان 2 ججوں کو جنہوں نے اختلاف کیا تھا اکثریتی فیصلے سے، تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کیوں نکالا یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم فیصلہ دیں گے، مگر پھر جلد ہی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو یا پھر آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ اب معاملہ پرسوں تک چلا گیا ہے اور MJ TV آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھے گا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔